नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शीरी मज़ारी के घर पर रात को किस तरह का ख़तरनाक और खुफिया ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन करने वाले किरदार असल में कौन हैं, इन किरदारों के मुतल्लिक क्या तहलका खेज मालूमात सामने आई हैं, इमरान खान साहब ने इस ऑपरेशन पर क्या हंगामी रद्दे अमल दिया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है और एक जनरल ने शहबाज शरीफ के मुतल्लिक क्या नया और तहलका खेज बयान दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शीरी मज़ारी के घर पर आधी रात को किस तरह का खतरनाक और खुफिया ऑपरेशन किया गया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक नए और इंतहाई आला सतह के इजलास के मुतल्लिक है। ये बहुत हसास नोयत का इजलास था, एक बहुत हाई प्रोफाइल ये मीटिंग थी और इस इजलास के मुतल्लिक पहले मालूमात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये मालूमात सामने आ गई हैं और इन मालूमात में दो नए और तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं, दो नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक की और नए इंकशाफात की तस्दीक की जा रही है। इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इसी इजलास में क्या दो बड़े फैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि शीरी मज़ारी के घर पर आधी रात को क्या खतरनाक और खुफिया ऑपरेशन किया गया। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये एक ताज़ा तरीन खबर है और इस ऑपरेशन की खबर से पाकिस्तानी सियासत में एक नया तूफान आ गया है। इस ऑपरेशन के मुतल्लिक अब बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जा रही हैं और इस वक्त इस ऑपरेशन के मुतल्लिक जो खबर है और इस ऑपरेशन के मुतल्लिक जो इतलात हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसी खबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों मरतबा शेयर किया जा चुका है। ये ऑपरेशन किस नोयत का था इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ये ऑपरेशन ऐन उस वक्त किया गया जब शीरी मज़ारी ने एक धमाका खेज इंकशाफ कर दिया। ये ऐसा इंकशाफ था जिसने बहुत से हलकों को हिलाकर रख दिया और कोई भी ये इमेजिन नहीं कर रहा था, कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि शीरी मज़ारी इतना बड़ा इंकशाफ इतनी बेखौफी के साथ कर सकती हैं और उनका ये इंकशाफ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के मुतल्लिक था, यानी पाकिस्तान के फैसला साज हलकों के मुतल्लिक था जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है। इस इंकशाफ के दो तहलका खेज नुकात थे। इसी इंकशाफ के पहले नुक्ते में शीरी मज़ारी ने कहा कि अमेरिका ने जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ को सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया, अब भी मकामी सहूलतकार को इस्तेमाल करके इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया गया। अब इस बयान में वाज़े तौर पर उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, लेकिन उसके बाद दूसरा इंकशाफ शीरी मज़ारी का इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था और इस दूसरे इंकशाफ में शीरी मज़ारी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इमरान खान साहब के मुतल्लिक मुबैना गुफ्तगू का बराह रास्त बहुत हैरान कुन किस्म का जवाब दे दिया। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वो मुबैना गुफ्तगू जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि जनरल बाजवा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान खान साहब ने
پنجاب میں اچھا وزیر اعلیٰ نہیں لگایا، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کی چوائس زیادہ اچھی نہیں تھی۔ مبینہ طور پر جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر اتفاق کر لیا تھا، لیکن جب ہم نے علیم خان کو راولپنڈی بلا لیا تو خان صاحب نے عثمان بزدار کو ہٹانے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں شیریں مزاری نے ایک دھماکہ خیز جواب دے دیا، اور اس جواب میں شیریں مزاری نے کہا کہ وزرائے اعلیٰ کا انتخاب بھی وزیر اعظم عمران خان کا آئینی استحقاق تھا، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا اختیار اور استحقاق بھی خالصتاً وزیر اعظم عمران خان کا تھا۔ لیکن اب شیریں مزاری نے ایک ایسا تہلکہ خیز راز کھول دیا جس پر پورا ملک حیران ہو کر رہ گیا۔ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ شیریں مزاری اتنی بے خوفی کے ساتھ یہ راز کھول سکتی ہیں، اور وہ راز یہ تھا کہ شیریں مزاری نے امریکہ سے آنے والے دھمکی آمیز مراسلے میں لکھی گئی انگریزی کی تحریر ایک بیان کی صورت میں جاری کر دی اور اس کو شائع کر دیا، اور یہ بتایا کہ اس مراسلے میں انگریزی میں واضح طور پر تحریک عدم اعتماد کا ذکر بھی تھا اور خان صاحب کی حکومت ہٹانے کا ذکر بھی تھا۔ اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ سوالات کر لیے، لیکن اب ایک تازہ ترین اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے، ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور یہ خبر شیریں مزاری کے گھر پر ہونے والے ایک ایکشن کے متعلق ہے، اور تحریک انصاف اور خود شیریں مزاری کی جانب سے اب اس آپریشن کی باضابطہ تصدیق کی گئی ہے، یعنی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے گھر پر یہ آپریشن اور ایکشن کیا گیا ہے۔ شیریں مزاری نے اس آپریشن کے متعلق 3 نکات بتائے ہیں، یہ تینوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شیریں مزاری کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ میرے فونز پہلے ہی ٹیپ کیے جاتے تھے، یعنی میری فون کالز کو پہلے ہی ریکارڈ کیا جاتا تھا، میرے فون ٹیکسٹ جو ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا تھا، اور میرے فون سے ہونے والی تمام جو کمیونیکیشن ہے اس کی ٹیپنگ کی جا رہی تھی، اس کی خفیہ ریکارڈنگ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد شیریں مزاری نے ایک اور دھماکہ خیز انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں شیریں مزاری نے یہ بتایا کہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ رات کو میری رہائش گاہ پر کچھ لوگ آئے، اس کے بعد ان لوگوں نے میری رہائش گاہ پر خفیہ آلات بھی نصب کیے۔ یہ بیان شیریں مزاری نے باضابطہ طور پر جاری کیا کہ ان کی رہائش گاہ پر کچھ لوگ آئے، ان کی رہائش گاہ پر کچھ لوگوں نے خفیہ آلات بھی نصب کیے تاکہ میری نگرانی کی جا سکے۔ لیکن اس کے بعد شیریں مزاری نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے گھر پر آنے والے لوگ کون تھے، اور یہ خفیہ جاسوسی کے آلات نصب کرنے والے لوگ کون تھے، کیونکہ شیریں مزاری نے اپنے تیسرے نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ نامعلوم افراد، شرارتی لڑکوں، میرا فون نمبر تو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، رابطہ کر کے کیوں نہیں پوچھ لیتے جو تمہیں مجھ سے درکار ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب جاننے والے جانتے ہیں کہ شیریں مزاری کا جو اشارہ تھا وہ کس کی جانب تھا، لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک تہلکہ خیز اور اہم خبر ہے۔ اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہے۔ یہ تصویر عمران خان صاحب کے ایک چیلنج کے بعد وائرل ہوئی۔ اس تصویر کا تعلق شہباز شریف سے بھی ہے، اور شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت سے بھی یہ تصویر جڑی ہوئی ہے، اور یہ تصویر اصل میں عمران خان صاحب کے ایک چیلنج کے بعد سامنے آئی، اور خان صاحب نے چیلنج یہ کیا تھا کہ نور عالم جیسے لوٹے اپنے حلقے میں آ کر ایک مرتبہ ووٹ مانگ کر دکھائیں تو پتہ چلے گا کہ عوام لوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ لیکن اس چیلنج پر نور عالم نے جوابی طور پر ایک بڑی مزاحیہ قسم کی تصویر شیئر کر دی، اور اپنی طرف سے نور عالم نے
عمران خان کو یہ تصویر دکھا کر یہ ظاہر کیا کہ دیکھیں میں اپنے حلقے کے لوگوں میں موجود ہوں، لیکن جب نور عالم کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر کو غور سے دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس تصویر میں کل ملا کر 6 لوگ کھڑے ہیں اور وہ بھی نور عالم کے رشتہ دار، اور اس تصویر پر الٹا نور عالم کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر بھی ہے، اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے 2 ارکان قومی اسمبلی کو کس طرح اور کیوں گرفتار کیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عجیب نوعیت کی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ سندھ ہاؤس میں جو تحریک انصاف کے باغیوں کی اور لوٹوں کی منڈی لگی تھی اس پر نہ تو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی نوٹس لیا، لیکن سندھ ہاؤس کے باہر اس ہارس ٹریڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے 2 MNAs کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں MNAs کی ضمانت منسوخ کر دی تھی۔ یہ ہے اس وقت ہماری عدالتوں کے انصاف کا معیار۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں کیا غیر معمولی صورتحال ہے، کس قسم کی یہاں پر غیر معمولی ہیپننگ ہو رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ریڈ زون اسلام آباد کا سب سے حساس علاقہ ہے، یہاں وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں، یہیں پر سپریم کورٹ کی عمارت بھی موجود ہے۔ لیکن اب یہاں پر بہت عجیب نوعیت کی ہیپننگ ہو رہی ہے، بہت ان ایکسپیکٹڈ قسم کی ہیپننگ ہو رہی ہے، اور اسی ریڈ زون سے اب کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں، کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اور ان ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ویڈیوز بہت تیزی سے سرکولیٹ ہو رہی ہیں، بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور ان ویڈیوز میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اب ریڈ زون میں کنٹینر لگا کر اس کو سیل کیا جا رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا اتنا خوف ہے اس امپورٹڈ حکومت پر کہ ابھی سے ریڈ زون کو سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اہم خبر کیا ہے، اور مختصراً آپ کو عمران خان صاحب نے اب جو نیا اور تہلکہ خیز قسم کا سرپرائز دیا ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ خان صاحب کے اس نئے سرپرائز کے متعلق 3 اہم ترین نکات ہیں، یہ تینوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ ہمیں اب آزادی کی تحریک کا پیغام لے کر گلی گلی گاؤں گاؤں جانا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پوری قوم کو تیار کروں گا، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور ہم پر بیرونی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، یعنی لفظ استعمال کیے کہ حکومت جو امپورٹڈ ہے اس کو مسلط کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کا دوسرا نکتہ بہت اہمیت کا حامل تھا، اور خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ایک سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت کو بٹھایا، پاکستان ایک خوددار ملک ہے، ہم امریکہ کو جواب دیں گے، یہ خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے، اور پھر یہ کہا کہ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا تھا، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہماری حکومت ہٹانے کے لیے۔ یہ بہت اہم فکرہ عمران خان صاحب نے بولا، بہت معنی خیز فکرہ بولا جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خان صاحب نے بڑی معنی خیز انداز میں یہ کہا کہ ہماری حکومت ہٹانے کے لیے میر جعفر اور میر صادق نے مل کر سازش کی، اور امریکہ نے عراق میں بھی حکومت تبدیل کرنے کے لیے یہی کام کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کا تیسرا نکتہ بھی بہت ہی اہم تھا، اور اس نکتے میں
عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ 60% حکومتی کابینہ ضمانت پر ہے، ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا، آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کی آف شور کمپنیاں ہیں، چور حکمران چھٹیاں منانے کے لیے اور علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، میں مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے ہر صورت لانگ مارچ کروں گا، کسی بھی صورت میں اور کوئی بھی قوت مجھے اس لانگ مارچ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج عمران خان صاحب کی جانب دیا گیا، اور یہ پیغام عمران خان صاحب دینے کے لیے خود پشاور پہنچے، لیکن یہاں ایک جنرل کا انتہائی اہم اور تہلکہ خیز بیان بھی سامنے آیا ہے۔ یہ بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم شخصیت بنی گالہ کس قسم کا پیغام لے کر پہنچی، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے پچھلے 96 گھنٹے میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کلیدی نوعیت کی پیغام رسانی کی، اور کچھ بہت اہم نوعیت کے پیغامات راولپنڈی سے بنی گالہ پہنچائے، یعنی عمران خان صاحب تک پہنچائے، اور ان پیغامات کے 2 حصے تھے جو خان صاحب کے سامنے رکھے گئے۔ ان میں سے ایک حصہ اس حوالے سے تھا کہ خان صاحب نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا، تو کسی طریقے سے خان صاحب سے یہ لانگ مارچ کی کال واپس کروائی جائے، اور اس کے بدلے میں خان صاحب کو کچھ رعایتیں دینے کے متعلق بات کی گئی، یعنی ایک جو تاثر تھا کہ اگلے الیکشن میں بھی خان صاحب کا راستہ روکا جائے گا، تو اس حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن خان صاحب کی طرف سے اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس پیغام کے اوپر ان کی جانب سے کوئی پازیٹیو رد عمل نہیں دیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک جنرل کا بہت اہم نوعیت کا بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بیان شہباز شریف کے متعلق ہے، شہباز شریف کی حکومت کے متعلق ہے۔ اس جنرل کے بیان کے 2 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس جنرل کا کہنا یہ ہے کہ میں پاکستان کی بے بسی کی کیا بات کروں، یہاں ایک ایسی حکومت لائی گئی ہے جس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے رہے ہیں، یعنی شہباز شریف کی حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے رہے ہیں، یعنی محسن داوڑ، محمود خان اچکزئی، مریم نواز اور جاوید لطیف جیسے لوگ جنہوں نے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ اس کے بعد ان جنرل صاحب کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ مداخلت اگر پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہوئی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کے خلاف سازش بھی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی مداخلت سازش کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تیسرا نقطہ ان جنرل صاحب کا یہ تھا کہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کمال کر رہی ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ لاہور ہائی کورٹ مریم نواز کو ریلیف دینے کے لیے کمال کر رہی ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس وقت کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ بیان جنرل فیصل مشتاق کا سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔